बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिल मायूस में वो शोरिशें बरपा नहीं होती, उम्मीदें इस कदर टूटी कि अब पैदा नहीं होती। हुआ हूँ इस कदर अफसरदा रंग बाग़ हस्ती से, हवाएं फसल गुल की भी निशात अफ़ज़ा नहीं होती। सामीन गरामी, आज जिस अहम मौजू पर लबकुशाई करना चाहता हूँ वो है मुआमलात। अकॉर्डिंग टू शरिया, कुरान और सुन्नत की रोशनी में इबादत से ज़्यादा मुआमलात को फोकस किया गया। मुआमलात की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 30वें पारे की सूरतुल बय्यिना की इस मज़कूरा आयत में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। आप जहाँ भी ईमान की बात देखेंगे तो उसके साथ आमाल सालिहा का जिक्र आएगा। ये एक इंडिकेशन है कि अमल के बगैर आपको दुखूले अव्वली जन्नत में नहीं मिल सकता। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। तो बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यानी पूरी मखलूक में जो बेहतरीन लोग हैं वो यही लोग हैं, यही कैटेगरी है। आप देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में अपनी बेअसत का जो अहम मकसद आपने बतलाया, उसको डिफ़ाइन किया। बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे इसलिए मबऊस किया गया कि मैं आला अखलाक की तकमील करूं। कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब व रोज़ मेहनत की। सहाबा के कुलूब को ऐसा आपने तस्किये में और सांचे में ढाला कि इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे से भर दिया। तो याद रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेअसत का मकसद ही तुम्हारे अखलाक को संवारना, तुम्हारे किरदार को संवारना, तुम्हारे मुआमलात को ट्रांसपेरेंट करना, तुम्हारे रवैयों में शफाफियत लाना। और एक हदीस मुबारका में तो यूँ फरमाया कि मा मिन शैइन अस्क़लु फ़ी मीज़ानिल मुअमिन यौमल क़ियामा, कि मोमिन के जो तराजू और पलड़े में यानी वज़न आमाल में क़यामत के दिन जो सबसे ज़्यादा वेट वाली चीज़ होगी, वज़नी चीज़ होगी, भारी चीज़ होगी, वैल्यूएबल चीज़ होगी, वो क्या होगी? उसके अच्छे अखलाक होंगे। यानी अगर मेरा कुर्ब चाहिए, मेरी मईयत चाहिए, मेरी जन्नत में रफ़ाकत चाहिए, तो मेरे ज़्यादा करीब कौन होगा? अहासिनुकुम अखलाका, जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसका किरदार अच्छा हो, जिसके मामलात अच्छे हों, जिसका लेन देन अच्छा हो, जिसका रहन सहन अच्छा हो, जिसकी तहज़ीब और तमद्दुन अच्छी हो, जिसकी सकाफ़त और कल्चर अच्छी हो, जिसका ओढ़ना बिछोना अच्छा हो, जिसकी माशरत और मईशत अच्छी हो। इसीलिए हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ़ फरमा है और आपने एक सवाल किया, मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन होता है? अब मुख्तलिफ जवाबात आए, लेकिन खुलासा सबका ये था
کہ جی مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہو، درم نہ ہو، دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، مویشی نہ ہو، جائیداد نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، پراپرٹی نہ ہو، جو غریب ہو، ڈیسٹیٹیوٹ اور مفلوق الحال ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی توجہ کو آخرت کی طرف مبذول کیا، ڈائیورٹ کیا، اور فرمایا نہیں، سب سے بڑا مفلس وہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو اسے بھی مفلس کہا جا سکتا ہے جو غریب ہوتا ہے، لاچار ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، لیکن بڑا مفلس قیامت کے دن میدان محشر میں وہ ہوگا جو بہت ساری عبادات اور بہت سارے اعمال لائے گا۔ اس کے نامہ اعمال میں نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد، صدقہ، خیرات، یعنی نیکیوں کا ڈھیر، نیکیوں کا انبار ہوگا۔ لیکن اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہے، شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہے، ضرب ھذا، کسی کو تھپڑ مارا ہے، یعنی لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہے، حقوق میں ڈنڈی ماری ہے، میاں بیوی کے حقوق، ماں باپ کے اور اولاد کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، سب آرڈینیٹ اور آپ کے ماتحتی میں کام کرنے والوں کے حقوق، یعنی حقوق میں ڈنڈی ماری ہوگی۔ تو کیا کیا جائے گا؟ اس کے پاس دینے کو تو کوئی اور کرنسی نہیں ہوگی، وہاں کی تو کرنسی الگ ہے، تو اس کی نیکیاں لے کر انہیں تقسیم کی جائے گی۔ یہاں تک وہ اسٹیج آئے گا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی جو انبار لے کر آیا تھا، اور حق لینے والے باقی بچ جائیں گے، تو پھر ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ اب وہ آدمی جو نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا، انکاؤنٹیبل، جس کی نیکیاں تھیں، جس کے اعمال تھے، لیکن معاملات میں یہ فیل ہو گیا، معاملات میں فیل ہونے کی بنا پر اس کی نیکیاں اس سے لے کر انہیں دے دی گئی، ایون کہ پھر کچھ لوگوں کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے گئے۔ وہ جو نیکیوں کا ڈھیر اور انبار لے کر آیا تھا، وہ گناہوں کے بوجھ تلے دب گیا۔ سب سے بڑا مفلس، قابل رحم، جس پر ترس کھایا جائے، وہ یہ انسان ہے۔ اسی لیے آپ قرآن کریم کے احکامات کو دیکھیں، آپ احادیث مبارکہ کو دیکھیں، آپ سیرت کے واقعات کو پڑھیں، آپ کتاب الآثار اور تابعین کے حالات کو اور واقعات کو پڑھیں، آپ فقہ کی کتب کو دیکھیں، یعنی ہدایہ میں یعنی 3 حصے معاملات کو ڈسکس کیا گیا، ایک حصہ عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خوبصورت پیراڈائم سے اس بات کو واضح کیا کہ فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اچھے اخلاق اور کردار کی وجہ سے اس آدمی کا درجہ پا سکتا ہے جو دن بھر روزہ رکھے اور رات بھر عبادت کرے۔ کتنا مشکل کام ہے، یعنی ہم سے تو رمضان کے فرض روزے بھی نہیں رکھے جاتے، جائے کا آپ نفلی روزے رکھیں، اور یعنی ساری رات عبادت کرنا اور مصلی کی پیٹھ پر سوار ہو کر آنسوؤں کی بارش سے دل کی زمین کو سیراب کرنا، اور سردی میں یخ بستہ ہواؤں میں ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے پر پانی ڈال کر مصلی پر کھڑا ہونا، دل کی تار اللہ سے جوڑنا، کتنا مشکل کام ہے۔ لوگوں سے تو عشاء اور فجر بھی نہیں پڑھی جاتی، لیکن ایک آدمی قربانی دیتا ہے، وہ نفلی روزے رکھتا ہے پورا سال، پوری زندگی ساری رات عبادت کرتا ہے، اور دوسرا آدمی صرف فرض روزے رکھتا ہے رمضان کے، صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، لیکن اخلاق اچھے ہیں، وہ اپنے اخلاق کے بلبوتے پر اس آدمی کا مقام پا سکتا ہے۔ ہم کنسیڈر تو کریں، ہم امیجن تو کریں، ہم اس کو تھوڑا سا اس کی ویلیو کو تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے آپ اگر عبادات کو دیکھیں گے تو عبادات کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ آپ کے معاملات درست ہو جائے۔ اب دیکھیں، ہم نماز کتنی اہم چیز ہے، واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن اس نماز کا مقصد کیا ہے؟
ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز فحاشی سے، بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہیں۔ یعنی عبادت کا آؤٹ کم بھی یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے معاملات درست ہو جائیں، آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار میں پاکیزگی آ جائے۔ اگر یہ نماز آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی تو گویا کہ آپ کی نماز جاندار نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ کو دیکھیں، زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یعنی زکوٰۃ بھی اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کے دلوں کا تزکیہ ہو جائے، دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل جائے، اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ جائے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ان سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، لاکھ جھڑکو اب کہاں پھرتا ہے دل، ہو گئی ان سے محبت ہو گئی، پڑ گئی تھی ان پہ بھولے سے نظر، بات اتنی تھی اور قیامت ہو گئی۔ آپ حج کو دیکھیے، یعنی حج میں انسان اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، اپنا وقت اس کے لیے نکالتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو، گھر بار کو چھوڑتا ہے، اپنی جو ہے وہ سہولت کو چھوڑتا ہے، یعنی سارے معاملات اور سارے معمولات اور ساری روٹین اس کی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ لیکن اس حج کا مقصد فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، اس حج میں بے حیائی نہ ہو، اس میں نافرمانی نہ ہو، اس میں جھگڑے اور گالم گلوچ نہ ہو، تبھی وہ حج مبرور ہوگا اور آپ کو گناہوں سے ایسے پاک کرے گا جیسے جس دن آپ کی ماں نے آپ کو جنا تھا، آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا، ایسے اللہ آپ کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہے ان عبادات کا تصور، آپ روزے کو دیکھیے، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہاری آنکھوں میں پاکیزگی کا سرما آ جائے، حیا کا سرما آ جائے، تاکہ تمہارے کان پاکیزہ ہو جائے، تمہاری زبان پاکیزہ ہو جائے، تمہارے ہاتھ پاکیزہ ہو جائے، تمہارے پاؤں پاکیزہ ہو جائے، تمہارا دل دماغ، تمہارے افکار خیالات پاکیزہ ہو جائے، تصورات پاکیزہ ہو جائے۔ تو عبادات کا مقصد بھی معاملات کو کلیئر کرنا، معاملات کو درست کرنا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں قیامت کے دن کہ اس کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا، یعنی وہ انکاؤنٹیبل ہوگا۔ ایک فمن عفا و اصلح، جو لوگوں کو معاف کرے گا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، سل من قطعک، اس سے جوڑو جو تم سے توڑتا ہے، واعف عمن ظلمک، اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرتا ہے، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز صبر کرنا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اور تیسری چیز فرمایا روزہ، کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے انا اجزا بہ، اس کے بدلے میں خود مل جاؤں گا، یعنی اللہ جس کے ہو گئے، من کان للہ کان اللہ لہ، پھر ساری کائنات اس کی ہو گئی، لیکن یہ خود اللہ کا بن جائیں پھر اللہ اس کے بن جائیں گے۔ تو یاد رہیں یہ جو 3 چیزیں ہیں، اس کی وجہ سے انسان کو اتنا اجر ملے گا کہ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دیہاتی کو دیکھا، 120 سال اس کی عمر ہے، لیکن بڑھاپے کے آثار زیادہ نہیں ہیں، بڑا خوش ہیں اور بڑا حشاش بشاش ہیں۔ امام اصمعی نے سوال کیا اتنی لمبی عمر کیسے پائی، اتنی پرسکون لائف، یعنی سیٹسفائیڈ لائف وہ تم نے کیسے پائی، ٹینشن فری اور پرابلم فری لائف کیسے پائی؟ وہ کہنے لگا میں نے اپنے دل سے حسد کو نکال دیا،
یعنی حدیث پاک میں جو آیا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد سے بچو، یہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ آگ کی مثال دی، حسد کرنے والا وہ ایک آگ میں جل رہا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ 50,000 کماتا ہے تو اس کی نظر 1,00,000 والے پر ہوتی ہے، اگر یہ کرائے کے گھر میں ہوتا ہے نظر اس پر ہوتی ہے جس کا اپنا گھر ہے، اپنے گھر والے کی نظر اس پر ہوتی ہے جس کا گھر ڈیفینس میں ہے۔ یعنی سائیکل والا موٹر سائیکل والے سے حسد کرتا ہے، موٹر سائیکل والا کار سے، کار والا وہ اس سے بڑی گاڑی والے سے حسد کرتا ہے، تو یوں ساری زندگی وہ اسی شش و پنج میں اور اسی کشمکش میں اور اسی تذبذب اور ٹینشن میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ اور یہ حسد نیکیوں کو کھا جانے والی، ختم کر دینے والی چیز ہے۔ اسی لیے علماء نے اس پر اپنی رائے بھی دی کہ کائنات میں جو پہلا گناہ سرزد ہوا وہ حسد کا تھا یا تکبر کا؟ اگر ہم یہ دیکھیں کہ ابلیس نے، شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، نافرمانوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا، تو تکبر بھی اس لیے کیا کہ حسد تھا۔ اگر حسد نہ ہوتا، یعنی وہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور آگ مٹی سے افضل ہے، آگ میں روشنی ہے، مٹی میں اندھیرا اور تاریکی ہے، آگ کا شعلہ اوپر کو اٹھتا ہے اور مٹی نیچے کو جاتی ہے، تو اس حسد کی بنا پر وہ تکبر میں مبتلا ہوا۔ گویا کہ کائنات کے اندر پہلا گناہ جو رونما اور صادر ہوا وہ حسد کا تھا اور تکبر کا تھا۔ پھر قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا؟ کہ اس کی بیوی خوبصورت۔ تو یہ جو ہمارے معاملات ہیں، حسد، کینہ، بغض، غیبت، چغلی، بدنظری، ان گناہوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اگر عوام کی جلوت خراب ہے تو خواص کی خلوتیں بھی پاکیزہ نہیں۔ کوئی دنیا کے سامنے برملا سر عام گناہ کر رہا ہے تو کوئی تاریکیوں میں اللہ کی نافرمانی اور معصیت کے سمندر میں غوطہ زن ہے۔ اور خصوصاً ہمارے معاملات وہ تو یعنی کرپشن، بدعنوانی، رشوت، سود، ملاوٹ، جھوٹ، فریب، دھوکہ، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنا، عیب چھپا کر مال بیچنا، یتیموں کے مال کو ہڑپ کر جانا، بیواؤں کے راشن کو ہڑپ کر جانا، یعنی یہ وہ تمام گناہ جو معاشرے کو تباہی کے دہانے کی طرف لے جا رہے ہیں وہ آج ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان اپنی عبادات کے ساتھ ساتھ بلکہ عبادات سے زیادہ اپنے معاملات کو فوکس کرے، اپنے معاملات کو کلیئر کرے۔ اگر اس کے معاملات درست ہوں گے تو قیامت کے دن یہ کامیاب ہو جائے گا، ورنہ وہ پہلی حدیث جو آپ نے سنی کہ وہ عبادات میں تو کامیاب تھا لیکن معاملات کی وجہ سے ناکام ہو گیا، معاملات کی وجہ سے فیل ہو گیا۔ اس کا سب سے بڑا فیلئر عبادات میں سستی نہیں، اس کا سب سے بڑا فیلئر وہ معاملات کے اندر سستی، معاملات کے اندر شفافیت نہیں تھی، معاملات کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں تھی، معاملات اس کے یعنی دو ٹوک نہیں تھے، وہ مبہم تھے۔ ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ رویہ، ہمارا اپنے ماں باپ کے ساتھ رویہ، شوہر کا بیوی کے ساتھ رویہ، بیوی کا شوہر کے ساتھ رویہ، استاد کا شاگرد کے ساتھ رویہ، شاگرد کا استاد کے ساتھ رویہ، پڑوسی کا پڑوسی کے ساتھ رویہ، رشتہ دار کا رشتہ دار کے ساتھ رویہ، بھائی کا بہن کے ساتھ رویہ، اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ دینا اور اپنی بیویوں کو مہر صحیح طور پر ادا کرنا، اپنے ماتحتوں کا اور نوکر اور ورکر کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کو ان کی تنخواہیں دے دینا۔ جب ہم ان معاملات کو درست کریں گے تو اللہ کے ہم مقرب بن جائیں گے، پسندیدہ بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
बुल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।